Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. एक हसीन शाम में बादलों से ढके आसमान जो किसी भी वक्त बरसने को तैयार थे। इसकी गाड़ी पूरी रफ्तार से इस्लामाबाद की सड़कों पर रवा दवा थी। वो नहीं जानता था कि वो आज दोबारा यहाँ क्या लेने आया है। वो मोहब्बत जिसे अपने हाथों से खुद से कोसों दूर कर दिया था, अब इसी मोहब्बत की अदम मौजूदगी क्यों इसके दिल को कचोके लगा रही थी। यही तो चाहता था वो कि मुश्क इसे भूल जाए, इससे दूर रहे। तो अब जब वो इससे दूर रह रही थी तो रोगों पे ये बेचैनी क्यों फैल गई थी। जिस दिन से वो हॉस्पिटल में इससे मिला था, इस दिन से वो अपनी हालत को समझने से कासिर था। बेसाख्ता इसने गाड़ी इसी हॉस्पिटल की तरफ मोड़ दी जहाँ इस दिन वो मिले थे। रिसेप्शन से नैनी के कमरे का मालूम करके वो इस कमरे की तरफ बढ़ गया। नैनी, नैनी, डॉक्टर, देखे मेरी नैनी को क्या हो रहा है। इससे पहले कि वो रूम में दाखिल होता, मुश्क की आवाज़ पर तेज़ी से दरवाज़ा खोलते अंदर आया। नैनी लंबे लंबे सांस ले रही थी। जर्द रंग के कुर्ते और जीन्स में सफ़ेद दुपट्टा जो अब कंधों पर गिरा था। आधे बाल कैचर में जकड़े जिनमें से कुछ बाहर निकल रहे थे। वो रोती हुई डॉक्टर को पुकार रही थी। मुश्क, शाज़र की आवाज़ पर मुश्क इसकी तरफ मुड़ी। किसी अपने को देखते मुश्क बेसाख्तगी में इसकी तरफ बढ़ी। जी प्लीज़, प्लीज़ नैनी को बचा लो। मेरा इनके अलावा और कोई नहीं है। मैं भी मर जाऊंगी अगर इन्हें कुछ हो गया। मुश्क इसके हाथों को हिलाते बोल रही थी। इसके मरने वाली बात पर शाज़र का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ा। आप लोग प्लीज़ बाहर जाएं। इससे पहले शाज़र कुछ बोलता, डॉक्टर्स की टीम अंदर आई। शाज़र इसे कंधों से थाम कर बाहर ले गया। मुश्क, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा नैनी को, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मुश्क मुसलसल रो रही थी। शाज़र का बस नहीं चल रहा था कि इसके सारे आंसू खुद में उतार लेता। कितनी अजीब बात थी ना। इसे सबसे ज़्यादा आंसू देने वाला भी वही था और इसके आंसू सबसे ज़्यादा तकलीफ़ भी इसे ही दे रहे थे। कुछ ही देर में डॉक्टर्स बाहर आए। मुश्क शाज़र इन्हें देखते ही इनकी तरफ बढ़े। देखें मिस मुश्क, आपकी नैनी को कैंसर है। उन्होंने हमें सख्ती से मना किया था आपको बताने से, मगर अब इनके पास वक्त नहीं है। हमें आज ही ऑपरेशन करना होगा वरना कुछ भी हो सकता है, और इनकी उम्र की वजह से ऑपरेशन कामयाब होने के चांसेस बहुत कम हैं। फिर भी हमें कोशिश करनी होगी। डॉक्टर की बात पर मुश्क को लगा हस्पताल की छत इसके सर पर आ गिरी हो। बचपन से इसने सिर्फ इन्हें ही तो अपने रिश्तों के नाम पर देखा था, और अब वो भी इसे छोड़कर जाने वाली थी। डॉक्टर प्लीज़ सेव हर। आपको जितने पैसे चाहिए ले लें। बाहर से डॉक्टर मंगवाने हैं मंगवा लें, मगर मेरी नैनी को बचा लें प्लीज़। मुश्क ने बामुश्किल खुद को संभालते डॉक्टर के आगे हाथ जोड़ दिए। वो खुद को बेबस महसूस कर रही थी। मिस मुश्क, ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, आगे अल्लाह की मर्ज़ी। अभी वो स्टेबल हैं, आप इनसे जाकर मिल लें। शाज़र जो इसे कंधों से थाम कर संभाले खड़ा था, डॉक्टर के कहने पर इसे लिए कमरे की तरफ बढ़ा। नैनी, क्यों किया आपने ऐसा? मुझे बताया क्यों नहीं? अगर आपको कुछ हुआ तो मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। वो इनके बिस्तर के करीब झुकी बामुश्किल सिसकियाँ रोक रही थी। मुझे माफ़ कर दो मुश्क, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। हाँ, अब तो मैं बहुत खुश हूँ ना। इनकी कमज़ोर और नहीफ़ आवाज़ सुनकर इसके आंसुओं में मज़ीद रवानी आई थी। शाज़र बेटा, उन्होंने पीछे मौजूद शाज़र को बुलाया। वो इन तीनों की दोस्ती से वाकिफ़ थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि इनका बचपन इन्हीं के साए में गुजरा था। वो मुश्क के जज्बात से भी बेखबर नहीं थी। जी नैनी। शाज़र इनकी आवाज़ पर जल्दी से दूसरी तरफ से इनके पास आया। बेटा, मुश्क से निकाह कर लो। नैनी की बात पर शाज़र 1 मिनट के लिए साकिन रह गया। मुश्क ने सदमे से इनकी तरफ देखा। नैनी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। मुश्क ने आंसू पोंछते सख्ती से कहा। मोहब्बत अपनी जगह, मगर वो खुद को इस पर मुसलत कभी नहीं होने दे सकती थी। मुझे मंजूर है। शाज़र की बात पर मुश्क ने हैरानी से इसे देखा। इसकी बात पर नैनी के चेहरे पर इत्मीनान झलका था। मगर मुझे मंजूर नहीं है। मैं हरगिज़ तुमसे निकाह नहीं करूँगी। अब की बार शाज़र को इसकी ज़िद पर गुस्सा आया था। वो गुस्से से इसकी तरफ बढ़ रहा और इसे बाजू से थाम कर कमरे में एक साइड पर ले गया। क्या मसला है तुम्हारे साथ? तुम इनकी हालत देख रही हो?
پھر بھی ضد کر رہی ہو؟ غصے سے اسے جھنجھوڑتے پوچھا۔ میں کچھ نہیں جانتی، میں تم سے شادی نہیں کروں گی تو مطلب نہیں کروں گی۔ مشک کو اپنی بے بسی اور نینی کی حالت پر رونا آ رہا تھا۔ شادی تو تمہارے فرشتے بھی کریں گے۔ خبردار، اب اگر تم نے نینی سے کچھ بھی بکواس کی تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں قبر میں اتار دوں گا۔ وہ ہمیشہ سے غصے کا تیز تھا، مگر مشک کے انکار پر تو وہ انگاروں پر لوٹنے لگا تھا۔ اس کی سختی اور کچھ نینی کی حالت کا اثر تھا کہ کچھ ہی دیر میں وہ مشک شاہزر خاقان بن چکی تھی۔ اس نے رو رو کر بری حالت کر لی تھی۔ شاہزر نے ذیشان، جو اسلام آباد میں ہی تھا، اسے کال کر کے بلایا تھا، جو آتے ہوئے مولوی صاحب کو لے آیا تھا۔ مشک کو روتے دیکھ ذیشان اس کے پاس آیا۔ السلام علیکم بھابھی۔ ذیشان نے اس کے سر اٹھا کر دیکھنے پر سلام کیا۔ مشک نے حیرانی سے اسے دیکھا، اپنے رونے میں وہ اسے دیکھ ہی نہیں سکی تھی۔ وعلیکم السلام۔ وہ اس کی حیران نظریں خود پر محسوس کر رہا تھا۔ بھابھی، میں شاہزر بھائی کا چھوٹا بھائی ہوں، ذیشان۔ آپ پلیز روئیں مت، آج سے آپ میری بہن ہیں۔ میری کوئی بہن نہیں ہے، مجھے بہت خواہش تھی بہن کی، جو اللہ نے آپ کی صورت پوری کر دی۔ آپ خود کو اکیلا مت سمجھیں، آپ کا یہ بھائی آپ کے ساتھ ہے۔ ذیشان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے حوصلہ دیا تھا۔ وہ جسے کسی سہارے کی ضرورت تھی، اپنے سامنے ایک مخلص رشتہ پاتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ذیشان آہستہ آہستہ اس کا سر تھپتھپا رہا تھا۔ شاہزر کے دل نے بار بار خواہش کی تھی کہ اس کے اشک اپنے لبوں سے چن لیں، مگر جانتا تھا وہ ابھی سے دیکھے گی بھی نہیں، اس لیے چپ چاپ باہر نکل گیا۔ بہرام خان نے پلوشہ بیگم کو رائمہ کے بارے میں بتا رکھا تھا۔ صدام خان کا لاڈلا ہونے کی وجہ سے بہرام نے آسانی سے انہیں بھی منا لیا تھا۔ اس طرح 6 مہینے کے اندر اندر رائمہ دلہن بن کر ان کے کمرے میں آ گئی۔ محبت کو پا لینے کا احساس دنیا کا سب سے خوبصورت احساس ہوتا ہے، جو انسان کو پوری دنیا سے غافل کر دیتا ہے۔ رائمہ اور بہرام بھی اسی احساس کے زیر اثر تھے۔ خانزادہ حویلی خوشیوں کا گہوارہ بن گئی تھی۔ رائمہ نے اپنی معصوم اور چلبلی فطرت کی وجہ سے جلد ہی سب کے دلوں میں گھر بنا لیا تھا۔ وہ قبیلے کی لاڈلی بہو تھی جسے دیکھنے اور ملنے کا گاؤں کی عورتوں کو اشتیاق رہتا تھا۔ شاہزیب نے جب سے بولنا شروع کیا تھا، چچی چچی کرتے اس کے پاس ہی رہتا۔ وہ جیسے جیسے بڑا ہوتا جا رہا تھا، اس کی رائمہ اور بہرام سے محبت بڑھتی جا رہی تھی۔ ان سب خوشیوں کے دوران اگر کوئی بات انہیں غمزدہ کرتی تھی تو وہ تھی عمر کی غیر موجودگی۔ یونیورسٹی ختم ہونے سے لے کر اب تک وہ لاکھوں کالز کر چکا تھا عمر کو، مگر اس کا نمبر کبھی بند ہوتا تو کبھی وہ کال جاننے پر بھی ریسیو نہ کرتا۔ وہ دونوں دعا گو تھے کہ عمر کے ساتھ کوئی حادثہ نہ ہوا ہو۔ بہرام جس سے رابطہ کر سکتا تھا وہ سب سے کر چکا تھا، مگر اس کا کہیں اتا پتہ نہیں تھا۔ وہیں دوسری طرف عمر ساری دنیا سے کٹ کر رہ گیا تھا۔ وہ شوخ اور شرارتی سا عمر کہیں کھو گیا تھا۔ سنجیدگی اس کی طبیعت کا حصہ بن چکی تھی۔ اس کی زندگی میں اگر مسکرانے کی کوئی وجہ تھی تو وہ صرف اور صرف شاہزر تھا۔ شاہزر عمر کے بہت قریب تھا اور یہی وجہ تھی کہ وہ فطرتاً عمر جیسا ہی بننے لگا، سنجیدہ اور سخت دل۔ شاہزر 1 سال کا ہوا تو اسفند خاقان نے عمر کی شادی رانیہ بیگم سے کر دی، جو ان کے جاننے والوں کی بیٹی تھی۔ رانیہ بیگم نازک اور معصوم سی لڑکی تھی، کم گو اور محبت کرنے والی۔ عمر نے اسے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا، رائمہ، بہرام اور ان کی دوستی، سب کچھ۔ عمر اپنی زندگی کی شروعات جھوٹ پر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ عمر کو رانیہ سے محبت ہو گئی تھی، وہ تھی ہی اتنی معصوم اور پیاری۔ شادی کے 1 سال بعد ہی اللہ نے انہیں خوبصورت سے بیٹے سے نوازا، جس کا نام ذیشان خاقان رکھا تھا اسفند خاقان نے۔ وہ گرے آنکھوں والا شہزادہ بالکل اپنے باپ جیسا تھا، خوبصورت اور ہینڈسم، اور اپنی ماں جیسا نرم دل اور محبت کرنے والا۔ زندگی معمول کے مطابق چل رہی تھی، ہر کوئی اپنی اپنی زندگی میں مگن تھا، مگر اچانک ایسا کیا ہوا جس نے ان سب کی زندگیوں میں تباہی مچا دی، ان سب کی ہستی بستی زندگیوں کو ایک جھٹکے میں ختم کر دیا۔ شاہزیب کمرے میں آیا تو آپ بستر میں لیٹی تھی۔ وہ آج گھر آنے میں لیٹ ہو گیا تھا، مگر وہ جتنا بھی لیٹ آتا آپ ہمیشہ اس کے انتظار میں جاگ رہی ہوتی۔ آج اسے لیٹے دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا، اسی لیے پکارا۔ آپ
اسے ہلتے نہ دیکھ کر شاہ زیب نے اس کے اوپر سے بلینکٹ اتارنا چاہا۔ اس کا ہاتھ اس کے ماتھے سے ٹکرایا۔ اسے لگا جیسے اس نے انگارہ چھو لیا ہو۔ غور سے دیکھنے پر پتہ چلا کہ اسے نہ صرف بخار تھا بلکہ وہ کانپ بھی رہی تھی۔ باہر برف باری ہو رہی تھی جس کی وجہ سے ٹھنڈ میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ اتنی رات کو مورے اور دلکش کو بھی نہیں بلا سکتا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ اس کی طبیعت کے بارے میں لا علم تھیں۔ شاہ زیب نے وارڈروب سے دوسرا بلینکٹ نکال کر اس کے اوپر ڈالا۔ وہ کپڑے بدلے بغیر کچن میں گیا اور گرم دودھ کے ساتھ بخار کی دوائی لے کر کمرے میں واپس آیا۔ اسے ہلکا سا اٹھا کر دوائی کھلائی، دودھ پلا کر واپس لٹایا۔ اس کی کپاہٹ کم ہوئی تھی مگر اب بھی برقرار تھی۔ اپنے کپڑے لیتے واش روم کی طرف بڑھا۔ چینج کر کے واپس آیا تو اس کے دوسری طرف آ کر بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھ گیا۔ پھر اس کے ہاتھ تھام کر سہلانے لگا، یوں جیسے گرماہٹ پہنچا رہا ہو۔ آپ نے اسے اپنے قریب محسوس کرتے ذرا سی آنکھ کھول کر اسے دیکھا، پھر اپنا سر اس کی گود میں رکھ دیا۔ اس کی بے چینی بتا رہی تھی کہ اس کے سر میں درد ہو رہا تھا۔ شاہ زیب آہستہ آہستہ اس کا سر دبانے لگا، کبھی جھک کر اس کے بالوں پر اپنے لب رکھتا تو کبھی اس کے بالوں کو انگلیوں سے سہلاتا۔ آدھی رات کے وقت اس کے بخار میں کمی آئی تھی۔ شاہ زیب نے اس کا سر تکیے پر رکھتے خود بھی اس کے برابر میں لیٹا۔ اس کا بخار اترتے ہی کپاہٹ ایک بار پھر شروع ہو چکی تھی۔ اس نے اپنا سر شاہ زیب کے سینے پر رکھ دیا۔ شاہ زیب اسے گرم رکھنے کی ہر ممکن کوشش کر چکا تھا مگر اس نازک سی لڑکی کو ٹھنڈ بہت بری طرح اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی۔ اس کے پاس اب صرف ایک ہی راستہ تھا۔ ہاں، اس نے خود سے اور اس سے وقت دینے کا وعدہ کیا تھا مگر وہ اپنا وعدہ بہت حد تک پورا کر چکا تھا۔ ان کی شادی کو 2 ماہ ہو چکے تھے جن میں آپ بہت حد تک خود اعتماد اور بہادر بن گئی تھی۔ ان دونوں نے کبھی اظہار نہیں کیا تھا مگر سچ تو یہ تھا کہ وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے بے انتہا پیار کرتے تھے، اب سے نہیں شاید بچپن سے۔ شاہ زیب کے لیے اپنے وعدوں سے زیادہ آپ کی زندگی اہم تھی۔ وہ اس کی محبت تھی، اس کی زندگی، اور وہ ہرگز بھی اتنا شفاق نہیں تھا کہ اسے مرنے کے لیے چھوڑ دیتا۔ مجھے غلط مت سمجھنا میری جان، بہت محبت کرتا ہے تمہارا کھڑوس خان تم سے۔ اس سب کو میری مجبوری یا وقت کی ضرورت مت سمجھنا، یہ میری محبت ہے جس کی تم اکلوتی وارث ہو۔ شاہ زیب اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے اس پر اپنی محبت برسا رہا تھا، جس سے انجان گہری نیند میں گم خوابوں کی وادی میں اپنے کھڑوس خان کے ساتھ محو سفر تھی۔ رات جتنی گہری اور تاریک ہوتی ہے اس کی صبح اتنی ہی روشن اور چمکدار ہوتی ہے۔ شاہ زیب کی آنکھ کھلی تو ابھی باہر اندھیرا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے سینے پر سر رکھ کے سوئی اپنی متاع زشت کو دیکھا۔ وہ ہونٹوں پر حسین مسکراہٹ سجائے پرسکون سو رہی تھی۔ شاہ زیب نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا جو نارمل تھا۔ نماز کے خیال سے اس کا سر آرام سے تکیے پر رکھا اور نماز کے لیے اٹھ گیا۔ پھر کچھ سوچ کر اس کی طرف مڑا۔ آپ اٹھیں میری جان، نماز پڑھ لیں۔ آپ اس کے چہرے سے بال ہٹا کر ماتھے پر لب رکھے اسے آواز دی تھی۔ آپ نے اس کی آواز پر آہستہ سے آنکھیں کھولیں۔ شاہ زیب نے ہری جھیل جیسی آنکھوں پر اپنی محبت بڑا لمس چھوڑا اور فریش ہونے واش روم میں چل دیا۔ آپ جو اس کے لمس میں کھوئی ہوئی تھی ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اسے آہستہ آہستہ پچھلی رات کے واقعات یاد آنے لگے۔ اسے بخار ہونا، شاہ زیب کا اسے دوائی اور دودھ پلانا، وہ دیر رات تک اپنے بالوں میں اس کی انگلیاں محسوس کرتی رہی تھی، اور پھر آدھی رات کے بعد اس کی سرگوشیاں اور محبت، اسے سب کچھ یاد آ رہا تھا۔ اسے یہ تو یاد نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے سرگوشیوں میں کیا کہہ رہا تھا مگر وہ اس کی محبت پا کر خود پر رشک کرنے لگی تھی۔ اس نے کل ایک کانچ کی گڑیا کی طرح اس کا خیال رکھا تھا۔ وہ سب یاد آتے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ شاہ زیب فریش ہو کر نکلا تو وہ بستر پر لال چہرہ لیے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ اس کی حالت سمجھ رہا تھا، اسی لیے عام سے لہجے میں بولا، آپ شرمام بعد میں لیجیے گا، اٹھ کر فریش ہو جائیں، نماز قضا ہو جائے گی۔ اس کی سنجیدہ آواز پر آپ ایک دم بستر سے اترتے واش روم میں بند ہو گئی۔ شاہ زیب نماز سے فارغ ہوا ہی تھا جب اس کے موبائل پر فون آنے لگا۔ فون سنتے ہی اس کے چہرے پر پریشانی جھلکنے لگی تھی۔ اس نے مڑ کر آپ کو دیکھا جو نماز شروع کر چکی تھی۔ وہ اس کے موبائل پر میسج کرتا کمرے سے نکل گیا۔ آپ نے نماز سے فارغ ہو کر موبائل دیکھا تو وہاں کھڑوس خان کے نام سے میسج جگمگا رہا تھا۔
سوری آپ، مجھے ضروری کام سے جانا پڑ رہا ہے، شاید 1-2 دن لگ جائیں۔ پریشان مت ہونا اور اپنا خیال رکھنا، مائی انوسینٹ وائف۔ میسج پڑھ کر وہ مسکراتے ہوئے بستر پر لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر میں نیند نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس ناول کو ریڈ کرنے کا آپ کا بہت شکریہ، اور اگر آپ کو اس کے باقی پارٹس ڈھونڈنے میں مشکل پیش آتی ہے تو آپ چینل کی پلے لسٹ وزٹ کیا کریں، وہاں آپ کو اس کے تمام پارٹس مل جائیں گے۔ شکریہ۔